बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ान रमज़ान। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है रमज़ान में माली सदक़ात, खैरात, ज़कात और खुम्स, उसकी अहमियत, उसकी फ़जीलत। इन चीज़ों के ऊपर आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। सदका किसे कहते हैं, सदका जारिया किसे कहते हैं और कौन सी चीज़ ज़्यादा अफजल है। क्या सदका देना ये खुलेआम देना अफजल है, ये मख्फी रखना अफजल है, इसका कुरानी अहकाम क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको किस तरह से अदा किया है, क्या सदका हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। इन तमाम चीज़ों को आज डिटेल के अंदर हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। मैं बहुत मशकूर हूँ अपने मेहमानों का। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं पीर हबीब इरफानी साहब। आप मेंबर हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के, सजादा नशीन हैं दरबार सुंदर शरीफ के। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा नैयर अलवी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं, अदारा मिनहाजुल हुसैन से आपका ताल्लुक़ है। आलम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। मैं सर सबसे पहले रमज़ानुल मुबारक है और उसके अंदर माली सदक़ात का दिया जाना, ये अफजलियत के एतबार से कितना इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा और इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहले सदक़े को डिस्कस कर लेते हैं कि सदका किसे कहा जाता है, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें और रमज़ान में सदका करना कितना अफजल है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान साहब, कुरान मजीद का सूरा बकरा का आगाज़, उसमें कैटेगरीज दी हुई हैं। सबसे पहली बात कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फ़ीह, कि कुरान मजीद की हक़ानियत का ऐलान कर दिया कि ये वो किताब बरहक है जिसमें शक वाली कोई बात नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, कि जो मुत्तकी हैं उनके लिए हिदायत है। फिर आगे मुत्तकीन की जो तफसील है वो बयान कर दी गई है कि मुत्तकीन कौन है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ये वो लोग हैं जो बिन देखे पर ईमान रखते हैं। व युकीमुनस्सलाह, नमाजें कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और जो कुछ अल्लाह ने इनके नसीब में किया है उसमें से खर्च करते हैं। अब ये तीन चीज़ें आ गई। पहली ईमानियात की बात आ गई, दूसरी नमाज को इबादात से अगर आप रखें कि इबादात, और तीसरी कि युनफ़िकून फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, जो कुछ उसने नसीब में किया है उसमें से मुआशरे के ऐसे अफराद के लिए कि जो मुआशरे में हैव नॉट्स में शामिल हैं, जो गरीब हैं, जो मिस्कीन हैं, जिनके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, जो इस तरह की कैफियत में हैं, उनके लिए उसके दिए हुए माल में से खर्च करना। बिल्कुल ठीक है। ये तीन, यानी देखा जाए तो बाकी मज़ाहब भी जितने हैं उनमें भी ईमानियात, इबादात और उसके बाद अखलाकियात में ये बात आएगी कि आप किस तरह से अपने हमसाए का, अपने अइज़ा अक़रबा का, अपने दोस्त अहबाब का, अपने मिलने जुलने वालों का आपको ख्याल रखना है कि उनकी माली हैसियत क्या है, उनके घरेलू हालात क्या हैं, क्या वो ज़रूरतमंद तो नहीं है इस मुआशरे में, क्या वो ऐसे तो नहीं हैं कि जिनका हैंड टू माउथ चल रहा है, या ऐसे तो नहीं हैं कि जिन्हें अपने गुजरान के लिए कर्जा लेना पड़ता है, या अपनी गुजरान को कि जहाँ 2 रोटी की ज़रूरत है वहाँ 1 रोटी से या 1.5 रोटी से गुजारा कर रहे हैं। ऐसे लोग तो नहीं हैं। अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, तो ऐसे लोगों के लिए पहली ईमानियात की बात है। उसके बाद जो अरकान इस्लाम है, नमाज है और फिर ज़कात है। बिल्कुल ठीक। तीसरे नंबर पर अब ज़कात जो है वो मुसलमान पर, साहिब नसाब पर फ़र्ज़ है, ठीक है, कि उसको अदा करना है, हर हाल में अदा करना है। लेकिन उसने अदा करना है जो इसके साहिब निसाब होगा। ठीक है, हर मुसलमान नहीं है, हर मुसलमान। लेकिन जो सदका है वो क्या हर मुसलमान ने देना है? वो देखिए, वो नफली इबादत है। सदका नफली इबादत, सदका नफली इबादत है। सदका बलाओं को टालता है। कुरान मजीद में इसमें बेशुमार जगह पर कि मंज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह कर्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे। ठीक है। अब कर्ज़ हसना की एक कैटेगरी है कि कर्जा देने वाला उसकी वापसी की उम्मीद न रखे, कर्जा लेने वाला जो है वो उसकी वापसी का इरादा और नियत ज़रूर रखे कि मंज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह कर्ज़न हसना फ़युद्आइफ़ लहू अज़आफ़न कसीरा, कि वो जब लौटाएगा तो कई गुना करके लौटाएगा। इसी तरह से एक और जगह पर है कि मिसाल इन लोगों की ऐसी है कि जैसे एक दाना गंदम का, उस एक दाने से 7 बालियाँ, हर बाली में 100 दाने, 700 टाइम्स, सुभान अल्लाह, कि जो अल्लाह के रास्ते में
انفاق کرتا ہے، جو اپنے اعزاء کو، اپنے قرابت داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو ان کی ضرورت پوری کرتا ہے. اور یقیناً یہ جو ضرورت پوری کر رہا ہے یہ اپنے پلے سے تو نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا ہے اور اس نوازے، اس عطا کیے ہوئے میں سے یہ دوسروں کو عطا کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور علامہ غلام مصطفیٰ نیر علوی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. سر، علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ صدقہ وہ مال ہے جس کا ادا کرنا واجب نہ ہو بلکہ خیرات دینے والا اس سے قرب الہی کا قصد کرے. یعنی کہ یہ واجب تو نہیں ہے صدقہ کرنا، لیکن یہ قرب الہی کا ذریعہ ضرور ہے. یہ علامہ راغب اصفہانی کے نزدیک ہے. جبکہ زکوٰۃ اور دیگر جو معاملات ہیں وہ انسان کے اوپر، جس طرح زکوٰۃ ہے وہ فرض ہے اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو، صاحب نصاب ہے تو سر یہ جو صدقہ ہے اس کی ظاہری طور پر دینا افضل ہے، پوشیدہ طور پر دینا افضل ہے؟ اس حوالے سے قرآن پاک ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی آلہا. قال سبحانہ وتعالی فی قرآن مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین ينفقون فی سبیل اللہ سرا وعلانیۃ باللیل والنہار. خداوند متعال قرآن مجید سورہ بقرہ مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے، جو آپ کا سوال ہے اس کے متعلق، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دن کی روشنی میں، رات کی تاریکی میں، چھپا کر اور پوشیدہ رکھ کر. یہاں پہ 4 طریقے سے بتایا گیا ہے. یعنی چھپا کر بھی صدقہ دینا چاہیے، ظاہر کر کے بھی دینا چاہیے، رات کو دینا چاہیے، دن کو دینا چاہیے. اس کے متعلق تفسیر در منصور والے لکھتے ہیں کہ یہ بالخصوص آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی. 4 درہم ان کے پاس تھے. ایک درہم انہوں نے رات کو اللہ کی راہ میں خیرات کیا، ایک درہم انہوں نے دن کی روشنی میں کیا، ایک انہوں نے چھپا کر دیا، ایک انہوں نے پوشیدہ دیا. اب یہاں پہ یہ ہے کہ پوشیدہ کون سا صدقہ ہونا چاہیے اور اعلانیہ صدقہ کون سا ہونا چاہیے. جس طرح ہے کہ یہ سب چیزیں آتی ہیں انفاق فی سبیل اللہ میں. صدقہ بھی انفاق فی سبیل اللہ میں ہے، زکوٰۃ بھی انفاق فی سبیل اللہ میں ہے، اسی طرح فطرہ بھی انفاق فی سبیل اللہ میں ہے، خمس بھی انفاق فی سبیل اللہ میں ہے. اب پھر صدقات کی جو اقسام ہیں ان میں ایک ہے واجب صدقہ، ایک ہے مستحب صدقہ. زکوٰۃ جو ہے، فطرہ جو ہے، یہ واجب صدقات میں ہیں. اور باقی جو صدقات ہیں وہ نفلی یا مستحب صدقات میں ہیں. اچھا، اب کون سا صدقہ آپ نے کھلم کھلا علل اعلان دینا ہے اور کون سا جو ہے وہ آپ نے چھپا کر دینا ہے؟ یہاں پر یہ ہے کہ جو واجب صدقات ہیں، مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، وہ آپ کھلم کھلا دیں، اعلانیہ دیں، تاکہ جو لوگ نہیں ادا کرتے ان کے اندر ترغیب پیدا ہو کہ میں نے اپنے اس فرض کو، واجب کو ادا کرنا ہے. یہ آپ کو علل اعلان دینا چاہیے. لیکن جو مستحب صدقات ہیں، نفلی صدقات ہیں، ان کے بارے میں تو یہاں تک احادیث نبوی اور فرامین ائمہ میں آیا ہے کہ اگر ایک ہاتھ سے آپ صدقہ دے رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے کہ میں نے یہ صدقہ و خیرات کیا ہے. لیکن خداوند متعال کے نزدیک صدقہ کی بہت بڑی اہمیت ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، اور اگر آپ لوگ اپنے رزق میں اضافہ چاہتے ہیں تو اپنے رزق و روزی میں اضافہ کرو صدقہ کے ذریعے سے. اور ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کے دن نفس و نفسی کی پکار ہوگی، ہر شخص پریشان ہوگا، لیکن ایک ایسا شخص ہوگا جو اللہ رب العالمین کے عرش الہی کے سائے میں ہوگا. پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ بندہ ہے کہ جو دنیا میں چھپا کر صدقہ دیتا تھا، لوگوں کو جناب علی خوش کرتا تھا، ضرورت مندوں تک وہاں تک مال پہنچاتا تھا. یہاں پہ میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن میں حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے خداوند متعال، ایک طرف تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ لم یلد ولم یولد، سورہ اخلاص میں، کہ اللہ وہ ہے جس کا نہ کوئی اولاد ہے، نہ کسی کو اس نے پیدا کیا، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا. اور پھر دوسری طرف فرماتا ہے الغرباء عیالی،
کہ یہ جو غربا ہیں، مساکین ہیں، یہ مجھے اللہ کے اہل و عیال ہیں کہ ان کی خدمت کرو۔ گویا یہی وجہ ہے کہ روایات میں ملتا ہے کہ جو بندہ صدقہ دیتا ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ظاہری طور پر تو اگر تو خدا کے ہاتھ نہیں ہے، لیکن صدقہ دینے والے کی اس نیکی کو اللہ فرماتا ہے کہ اس کا صدقہ میں ڈائریکٹ اس کے ہاتھ سے اللہ وصول کرتا ہوں۔ یعنی اتنی اہمیت ہے اس صدقہ کی۔ اگر میں یوں کہوں تو یہ بے جا نہیں کہ وہ ہاتھ دینے والا ایسا کہ جیسے کوئی اللہ کے ہاتھ میں، یعنی ظاہری طور پر اس بندے کو دے رہا ہے لیکن وہ اللہ کے ہاتھ میں اپنی امانت تھما رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے قرآن کی یہ آیت ہے جو پیر صاحب پڑھ رہے تھے، میں یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ جو چیز آپ اللہ کی ہاتھ میں تھے۔ اور یہاں پہ میں ایک یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ جاتی ہے بات کہ صدقہ دینے سے، خیرات دینے سے شاید مال کم ہو جاتا ہے۔ یہ وسوسے شیطان ابلیس ڈالتا ہے اس کے دل میں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین دو چیزیں ہیں، اگر دنیا کے کاروبار ہم نے کوئی کرنا ہو تو جو بندہ اس کاروبار میں ماہر ایکسپرٹ ہے اس سے مشورہ نہیں، تو وہ کہتے ہیں بھائی یہاں پہ اگر آپ جناب علی 10 لاکھ لگا دیں تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو انشاءاللہ 20% ضرور فائدہ ہوگا۔ تو ہم اس بندے کے کہنے پر آنکھیں بند کر کے لگا دیتے ہیں، لیکن یہ گارنٹی دینے والا کوئی مخلوق نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، یہ علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ فرما رہے یقرض اللہ قرضا حسنا کہ جو اللہ کو، اچھا عجیب بات ہے یہ بھی دیکھیں کہ آپ مجھے مال دے رہے ہیں، آپ کا مال میرے پاس امانت ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے سب کچھ میں نے تجھے عطا کیا اور میرے دیے ہوئے میں سے ہی پھر مجھے قرض دے، اور وہ قرض بھی پھر میں تجھے کئی گنا زیادہ اور بڑھا کر واپس کروں گا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں یہاں پر حضرت ایک چیز، چونکہ صدقے کے کانسیپٹ میں ہم بات کر رہے ہیں، کہ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ صدقہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد جو زائد مال و دولت آپ کے پاس ہو اسے مستحقین کے اندر دینا چاہیے۔ یعنی کہ صدقہ وہ ہے جو زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد دیا جاتا ہے، یعنی کہ زکوٰۃ سے پہلے آپ صدقہ نہیں دے سکتے، فرائض میں پہلے زکوٰۃ ہے۔ یعنی کیٹیگریز یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض کے زمرے میں ہے، وہ رکن دین ہے۔ بالکل ٹھیک ہے کہ اس کا انکار کرنے والا یا جان بوجھ کر اس کو چھوڑنے والا اس کے ایمانیات کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ یعنی کہ جو آدمی صاحب حیثیت ہے اور اس نے زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے تو پہلے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا اور اس کے بعد پھر وہ صدقات کی طرف آئے گا، اور جو اس کے پاس زائد مال ہوگا، اگر زائد نہیں بچتا تو بے شک اس کی ایک ریزن بنتی ہے کہ ایسا نہ ہو اپنے کسی عزیز کی مدد کرنی ہے، وہ بہت ساری رقم وہاں دے دے اور کہ جی اب زکوٰۃ کے لیے پیسے نہیں بچے یا تھوڑے بچے ہیں، تو وہ ادا کر۔ پھر یہاں پر یہ سوال جنم لیتا ہے کیا عزیز و اقارب رشتہ دار وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں؟ وہ بھی تو مستحق ہیں، لیکن اس کو یہ مثلاً میں ایک بات گزارش کرتا ہوں کہ کسی کے پاس وافر ہے، اس نے کسی اپنے عزیز کو مکان بنا دیا، اب زکوٰۃ کے لیے اس کے پاس بہت کم رقم بچی ہے یا نہیں بچی، تو یہ اس چیز کی کہ فرض کا زمرہ جو ہے وہ پہلے ہے، نفل کا بعد میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرض ادا کر لو۔ اگر زکوٰۃ کا موسم آ گیا ہے، سال پورا ہو گیا ہے، تمہارے پاس نصاب کے پیسے پڑے ہوئے یا مال پڑا ہوا یا جو چیزیں اس میں فعال کرتی ہیں، زکوٰۃ کے نصاب میں جو چیزیں فعال کرتی ہیں وہ چیزیں تمہارے پاس سال ہو گئے پڑے ہوئے، اب تم یہ نہ کرو کہ جی میں نے اس کو ادھار دے دیا، میں نے اس کو دے دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہاں انفاق کر دیا، میں نے یہ کر دیا، یہ نہیں، پہلے فرض ادا کر لو پھر سنت کی طرف جاؤ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ چونکہ ہم صدقہ اور زکوٰۃ اور خیرات ان کی فضائل کے اوپر بات کر رہے ہیں تو مجھے یہاں پر سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، میں چاہوں گا اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اپنے رب کو ایمان و اطاعت مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی سی ہے جو اونچی سطح پر ہو، اس پر زوردار بارش ہو تو وہ دگنا پھل لائے، اور اگر اسے زوردار بارش نہ ملے تو اسے شبنم یا ہلکی سی فوار بھی کافی ہو، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی کہ ہمیں جو ہے وہ یہ اللہ رب العزت نے مال صدقہ کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی، خمس ادا کرنے کی، اس کی ترغیب بار بار قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت دے رہے ہیں۔ سر مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو نیر علوی صاحب آپ سے جو ہے وہ سوال اور جواب کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں رمضان المبارک میں مالی صدقات کی اہمیت اور فضیلت کے اوپر۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں۔ سر علام صاحب یہ بتائیے گا کہ چونکہ صدقہ کا وہ چل رہا ہے، اس کے بعد پھر میں آپ کے پاس پرٹیکولرلی خمس کے حوالے سے بھی سوالات کروں گا، یہ بتائیے گا کہ صدقہ کتنی اقسام کا ہوتا ہے؟ یہ جو صدقہ جاریہ ہے
اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے یا صرف صدقہ دے دیا اور کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کی ضرورت پوری کر دی، اتنا کافی ہے؟ ارسلان صاحب گزارا یہ ہے کہ جیسا پہلے بھی آپ نے سوال کیا پیر صاحب کے متعلق میں عرض کروں گا، یہ صدقات ہیں نا، جیسے شروع میں کہا کہ ایک واجب نفلی صدقہ اور فرض صدقہ. زکوٰۃ جو ہے، جو آپ کا سوال تھا، زکوٰۃ جو ہے یہ واجب ہے اور عام صدقات جو ہیں وہ مستحب ہیں. اب یہاں پہ یہ ہے کہ جب تک حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ 2 کام کر لے میں علی اس کی جنت کا ذمہ دار ہوں. سبحان اللہ. روایت یعنی فرمان رسول کا، اس کو حضرت علی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. کون سے 2 کام؟ اپنے واجبات و فرائض پر عمل کرے، محرمات سے بچ جائے. اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے وہ مستحبات، وہ نوافل جو آپ کے واجبات کی ادائیگی میں حائل ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے. اس وجہ سے کہ اگر میں صدقات و خیرات کر رہا ہوں، جس طرح ہم کرتے ہیں جی، ہم تہجد پڑھ رہے ہیں، تہجد کی اہمیت بہت ہے، لیکن فرض چھوڑ دیتے ہیں، لیکن فرض چھوڑ رہے ہیں تو وہ مناسب تاکہ نہیں لوگ ہے. کہیں جناب ہم بتا رہے ہیں جی میں تو نماز شب پڑھتا ہوں، نماز تہجد پڑھتا ہوں. اسی طرح کی صدقات و خیرات بہت کر رہے ہیں لیکن اپنا واجب جو زکوٰۃ فرض ہے وہ ادا ہی نہیں کر رہے، تو پھر اس صدقے کا فائدہ نہیں ہے. اس لیے پہلے فرض کو ادا کرنا ہے پھر اس کو دینا ہے. اب رہا صدقات کی اقسام، یہ تمام میں نے جیسے پہلے کہا صدقات میں، لیکن یہاں پہ میں صدقہ دینے کی اہمیت میں ایک ہے عام صدقہ، کہ ایک جو آپ نے سوال کیا کہ کیا آپ اپنے رشتہ داروں کو صدقہ نہیں دے سکتے، یقیناً. اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے حدیث مبارکہ سے. ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ 5 طرح کا ہے. ایک پہلی قسم کہ آپ 1 درہم کسی کو صدقہ دیتے ہیں تو 1 کے بدلے میں آپ کو اس کا 10 گنا ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری قسم 1 درہم دے رہے ہیں آپ کو 70 گنا مل رہا ہے. تیسرا 1 درہم دے رہے ہیں 700 گنا ثواب مل رہا ہے. تیسرا 1 گنا دے رہے ہیں اس کا آپ کو 7000 گنا مل رہا ہے. چوتھا 1 ہی درہم دے رہے ہیں 70,000 گنا مل رہا ہے. پانچواں درہم 1 ہی ہے لیکن اس کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ملے گا. پوچھا گیا جی کہ اس کی وضاحت فرمائے. کیا فرمایا کہ اگر 1 درہم آپ کسی کو صدقہ دے رہے ہیں، صحیح بالکل صحیح مسلمان اور مومن ہے، تو 1 کے بدلے اس کو 10 گنا ملے گا. لیکن ضرورت مند مومن کو دیں گے تو 1 کے بدلے 70 ملے گا. اب اس سے آگے عجیب فرمان ہے، اگر وہی 1 درہم اپنے ضرورت مند رشتہ دار کو دیں گے تو 1 کے بدلے 700 ملے گا. سبحان اللہ. اگر وہی ایسے ضرورت مند رشتہ دار کو دیں گے کہ جو وہاں پر معذور بھی ہے تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ 7000 گنا. لیکن اگر وہی آپ اپنے والدین کو دیتے ہیں، ضرورت مند ہیں، تو 1 کے بدائے میں 70,000 گنا ثواب زیادہ ملے گا. اچھا، والدین کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں. اچھا. یہاں پہ یہ میں وضاحت کروں گا کہ بعض کہتے ہیں کہ والدین کو نہیں. ارے بھائی، اول خیش بعد درویش، قرآن مجید کو پڑھو تو سب سے پہلے. اب وہ کہیں گے والدین کی تو اطاعت واجب ان کو دینا. نہیں، وہ تو آپ کے اہل و عیال آگے نا، تو اہل و عیال کے اوپر میں نے بتاتا ہوں، یہ تو بتانا چاہتا ہوں. اب ایک بچہ ہے، اہل و عیال میں اس کے بیوی بچے آتے ہیں، والدین اہل و عیال میں نہیں ہیں. اچھا. تو جو فرما رہے ہیں نا اہل و عیال، اب والدین ہیں، والدین کی وہ خدمت جتنی زیادہ کرے بہتر ہے، لیکن ان کو اپنے زکوٰۃ میں سے، اپنے جناب علی واجبات میں سے، اپنے صدقات میں سے دینا باقیوں سے زیادہ افضل ہے اور ان کو وہ دیا جا سکتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم باہر تو خیرات کر رہے ہیں، والدین دوائی کی وجہ سے بھی پریشان ہیں. ہم باہر خیرات کر رہے ہیں، ہم بہت بڑے جناب باہر سخی مشہور ہیں، لیکن والدین در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ایسے ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ اپنے قریبیوں کو دیکھیں. اور یہاں پہ میں یہ ضرور کہوں گا، جس طرح آج کل میں یہ نہیں کہتا کہ اداروں کو زکوٰۃ و صدقات نہ دو، اداروں کو دو، لیکن اداروں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اداروں کے پاس گویا جو پہلے صدقات و خیرات کا اور زکوٰۃ کا اتنا مال اکٹھا ہو چکا ہے کہ سارا پہلے انہوں نے صرف کر دیا ہے، مستحقین تک پہنچا دیا ہے. اگر نہیں پہنچایا تو بجائے ہم، اصل میں ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ چل چکا ہے کہ جہاں پہ ہمیں ایڈ آتی ہے
اور وہاں پہ جناب علی جن کی تشہیر چل رہی ہے، ہاں پہ پہنچا دیں گے، NGOs مختلف ہے جہاں پہ، لیکن آپ اپنے گرد و نواح میں نہیں دیکھتے کہ آیا میرے دائیں بائیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں صرف ہاتھ پھیلانے والا مستحق ہے، نہیں، ارے بھائی میں دیکھوں میرے گھر میں آ کے جو صفائی کرنے والی وہ ماسی ہے، کیا وہ مستحق نہیں ہے؟ جو عزت دار ہے، سوال کسی سے نہیں کر رہی، ایک چھاپڑی لگانے والا ہے، وہ اپنی جناب مزدوری کر رہا ہے لیکن اس کے بال بچوں کا پیٹ اس سے نہیں پل رہا، اس کو میں دوں، ایک سویپر ہے ان کو میں دوں، اسی طرح اور جو اس طرح کے لوگ ہیں 10 12 15 20 ہزار روپے جو مہینے کا لے رہے ہیں، ان کے بال بچے ہیں، اسکول کی فیس سب کے وہ نہیں لے سکتے، ایسے لوگوں کو ہم وہ صدقات و خیرات دے سکتے ہیں۔ اور دوسری بات جو آپ کا سوال تھا کہ صدقہ ایک ہے عام صدقہ، ایک ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کو شریعت کی اصطلاح میں یہ بھی کہتے ہیں کہ عمل دو طرح کا ہے، ایک ہے عمل منقطع، ایک ہے عمل مسلسل۔ عمل منقطع کیا ہے کہ ابھی میں نیکی کر رہا ہوں تو ثواب ہے، ختم کر دیا، کھانا کھلا رہا ہوں ثواب ہے، ختم، نماز پڑھ رہا ہوں تو ثواب ہے، اب پڑھ لی تو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ لیکن ایک ہے میں نے کہیں پر ایک درخت لگا دیا، میں نے ایک مسجد تعمیر کروا دی، میں نے ایک مدرسہ تعمیر کروا دیا، میں نے قرآن مجید کی اشاعت کروا دی، یہ تمام چیزیں بھی صدقات و خیرات میں آتی ہیں، اور یہ وہ صدقہ جاریہ ہے۔ میں نے ایک مسجد تعمیر کروا دی ہے، اب ظاہری طور پر تو مسجد میں نے 1 مہینہ یا 1 سال میں تعمیر کروائی، اب 1 سال کا ثواب نہیں، اسے قرآن مجید اللہ ارشاد فرماتا ہے کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا نحن نحیی الموت ونکتب ما قدموا وآثارہم، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو ہم اس عمل کو بھی لکھتے ہیں، اس کے اثر کو بھی لکھتے ہیں۔ میں یہ نیکی صدقہ کی کر رہا تھا، میں یہ مسجد تعمیر کروا رہا تھا، تو یہ جب تک تھی نیکی تھی، اب نیکی ختم ہو گئی، اس کا اثر ختم نہیں ہو، جس کا اثر نہ ختم ہو اس کا صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ تو جس کا زیادہ فوکس ہمارا صدقہ جاریہ پہ ہونا چاہیے۔ یہاں پہ میں ضرور ترغیب کے لیے یہ میں ضرور وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ایک بندہ وہ مسجد تعمیر کروا رہا ہے، مسجد تعمیر کروا کے چلا گیا، اب میں گناہ گار تھا، میری زندگی تھی 50 سال، 50 سال میں سے 15 سال بلوغت کے نکال دیں، پیچھے رہے 35 سال، 35 سال میں نے نیکیاں بھی کی، گناہ بھی کیے، گناہ زیادہ تھے نیکیاں کم تھی، لیکن اب وہ جو صدقہ جاریہ کر کے، شرط یہ ہے کہ اس کا ایمان درست ہو، یہ پہلی شرط ہے، ایمان درست ہے، ایمان درست ہے تو وہ یہ صدقہ جاریہ کر کے چلا گیا۔ اب اس مسجد قیامت تک ہے، اس میں روزانہ جناب 100 بندہ نماز پڑھ رہا ہے، تو 100 بندہ نماز پڑھنے والے کو ثواب بعد میں ملے گا، یہ صدقہ جاریہ کرنے والوں کو ثواب پہلے ملے گا۔ جب قیامت کے دن وہ اٹھے گا تو یقیناً نیکی کا انبار ہوگا، گناہ ختم ہو جائیں گے۔ بہت خوب، بڑی تفصیل سے آپ نے اس کے اوپر روشنی ڈالی۔ میں پیر صاحب آپ کے پاس آؤں گا، صدقہ فطر کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا، جس سے رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ پہلے ایک زکوٰۃ کے حوالے سے علامہ صاحب نے ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے، لیکن سنی مسلک میں یا حنفی مسلک میں والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ٹھیک ہے جی، یہ انہوں نے صدقات پہ کہا ہے کہ صدقات دی جا سکتے ہیں۔ اس میں جو بات آتی ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو اتنا نوازا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے صاحب نصاب ہونے میں اس کے باپ کا بھی اثر ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور اس کا جو مال ہے اس پر اس کے باپ کا بھی حق ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے مسلک میں والدین کو اپنے اوپر جس طرف چلے جائے، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں، اسی طرح سے نیچے چلے جائیں، اوپر چلتے جائیں گے جو بھی ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح نیچے جو ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، پوتے پوتیاں ہیں، نواسے نواسیاں ہیں، یا آگے ان کی بھی اولاد ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ان کو ویسے مدد کی جا سکتی ہے۔ صدقہ اور چیزیں وہ اس کو ایک معنی میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ نے ان کو دے دیا، لیکن اس کو جس طرح ہمارے ہاں رد بلا کے لیے صدقہ دیا جاتا ہے وہ ان رشتوں میں نہیں دیا جاتا۔ اچھا، تب یہ بتائیے گا کہ صدقہ فطر یہ کس کے اوپر لازم ہے؟ یہ صدقہ فطر کہتے کس کو ہیں اور اس کی ادائیگی کا بہترین وقت کیا ہے؟ دیکھیے جی، بالکل صدقہ فطر جو ہے وہ واجب میں ہے ہر مسلمان پہ، جی ہر مسلمان پر، چاہے وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ صاحب نصاب جو ہے اس پر واجب آئے گا یہ، ٹھیک ہے، اور اس کو عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا، ٹھیک ہے۔ اس کی پھر کیٹیگریز بنتی ہیں کہ کون کس حیثیت میں ہے، اس کو اس حیثیت کے مطابق فطرانہ ادا کرنا ہے۔ گندم ہے، جو ہے، کشمش ہے، کھجور ہے، 300 روپے علماء کرام مفتی حضرات ریٹ بتا رہے ہیں، مثلا ایک نارمل جو ہے، لیکن اگر ایک شخص رہتا تو وہ 4 کنال کے گھر میں ہے، پھرتا لینڈ کروزر پر ہے، تو اس کے لیے 300 روپے ادا کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے،
اس کو کشمش کے حساب سے وہ کوئی میرے خیال 2500 آج کل ہے شاید 2500 روپیہ 3000 روپیہ 3000 کے حساب سے اس کو فطرانہ دینا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اور گھر کے جتنے افراد ہیں اس کے لیے یہ کہ گھر میں جتنے بھی افراد ہیں وہ ملازمین بھی ہیں بے شک, اچھا ان کا بھی ہوگا. اگر عید کی صبح سحری کے وقت کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو فطرانہ اس کا بھی ادا کرنا ہوگا. اچھا بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا میں یہاں پر ایک چونکہ صدقہ کی بات چل رہی ہے تو میں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے, انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مال والے تو اجر و ثواب لوٹ کر لے گئے, وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں, ہماری طرح روزے رکھتے ہیں, لیکن اپنے زائد مال میں سے صدقہ بھی کرتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے تو اس کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی صدقے کا سبب نہیں بنایا؟ ہر تسبیح صدقہ ہے, ہر تکبیر صدقہ ہے, اور ہر بار الحمدللہ کہنا صدقہ ہے, ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے, نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے, برائی سے روکنا صدقہ ہے, حتیٰ کہ عمل ترویج بھی صدقہ ہے. یعنی کہ حضرت یہ تو بڑی آسانی کر دی اللہ کے نبی نے کہ ہر نیکی کو صدقہ قرار دے دیا. یقیناً, یعنی اس کو یہ نیکی ہے. ایک میں اب آپ کی بات سے ایک حدیث مبارک یاد آ رہی ہے, آپ کا یہ ارشاد ہے کہ مسکراہٹ ایک صدقہ ہے. سبحان اللہ. سلام کہنا, مسلمان کو سلام کہنے میں پہل کرنی چاہیے, اس کے بہت فضائل ہیں. ہمارے ہاں جو چیزیں ہیں, یعنی وہ بات جو ہے کہ ہم نبی کو مانتے ہیں, نبی کی نہیں مانتے, کہ جو آپ نے ارشادات فرمائے ہیں کہ یہ عمل کرو, ہم ان سے پہلو تہی کرتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے احکامات فرمائے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں سے جو احکامات ہیں ان کو عام کیا جائے. اسی طرح یہ مثلا جو صدقے کے حوالے سے کہ مسکراہٹ ایک صدقہ ہے, کسی کو دیکھ کر مسکرا دینا کیا فرق پڑے گا, کیا جائے گا, کسی کو سلام کہہ دینا. لیکن شاید ہمارے مزاج آسانی پیدا کر دینا, آسانی پیدا, بالکل ہمارے مزاج اس بات کو گوارا نہیں کرتے کہ میں اس کے لیے کروں. تکبر شاید ہم میں بہت زیادہ آ گیا ہوا ہے کہ اگر ہم صحیح دین کی تعلیمات پر چلیں, جو کچھ اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے صدقات کے حوالے سے بھی, اگر ہم ان کو پراپر طریقے سے استعمال کریں تو ایک سال میں, شاید یہ 2 سال پہلے کی بات ہے, 72 ارب روپیہ ہمارے ہاں چیریٹی ہوئی. اب 72 ارب روپیہ اگر اس کو کسی جگہ اکٹھا کر کے کوئی فیکٹری لگا دی جائے, کم از کم 2-4 ہزار لوگ تو وہاں ملازمت تو لے سکیں گے, اپنی عزت کی روزی تو کما سکیں گے. اور اگر ہر سال اس طرح کا کام کیا جائے, کیا 10 سال میں کوئی بے روزگار رہ جائے گا؟ یہ ہمیں زیادہ فوکس اس بات پر کرنا ہے کہ ان کی ویسے مالی مدد کی بجائے ان کی اس انداز سے مالی مدد کی جائے کہ وہ صاحب روزگار بن جائیں, ان کی عزت نفس ہو, وہ ایک معاشرے میں باعزت مقام پر ٹھہرے, بجائے اس کے کہ وہ دوسروں سے لیں. لیکن یہ میکانزم اس کے لیے ایک بڑے پیمانے پہ تشکیل دینے کی ضرورت ہے. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ریاست اس کام کو سر انجام دے, اور ریاست پھر قابل اعتماد ہو, ریاست کے اوپر عوام کا اعتماد ہو, تبھی تو وہ چیریٹی اپنی دیں گے. یقیناً یہ بات بجا ہے, لیکن یہ ایسا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے حضرت, بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. بالکل ٹھیک ہے سر, مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, میں بریک سے واپس آتا ہوں. تو غلام مصطفیٰ نیر علوی صاحب, آپ کے لیے سوال ہے پرٹیکولرلی خمس کے حوالے سے, آپ نے اس کے اوپر روشنی ڈالنی ہے. خمس ہے کیا, اس کا قرآنک تصور کیا ہے, یہ فرائض میں ہے, واجبات میں ہے, یہ آپ نے تفصیل سے بتانا ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین, آج ہم بات کر رہے ہیں رمضان المبارک میں مالی صدقات کے موضوع کے اوپر. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں. علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ خمس کیا ہے اور اس کا قرآنک تصور کیا ہے, اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. خمس یقیناً جو ہے قرآن مجید کا 10واں پارہ وَاعْلَمْ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ, خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی مال غنیمت آئے, زکوٰۃ اور خمس کے تصور میں تھوڑا سا پہلے فرق بتا دوں. جی پلیز. میں یہ یہاں پہ آپ کے چینل کے حوالے سے ناظرین تک یہ بات پہنچانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے ذہنوں میں کنسیپٹ ہے ہمارے حوالے سے, مذہب تشیع کے حوالے سے, کہ شاید یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. اچھا. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ضیاء الحق صاحب نے یہ سلسلہ شروع کیا تو بینکوں سے زکوٰۃ کی کٹوتی ہوتی تھی, تو ہم نے وہ ایک حلفیہ بیان فارم دے دیتے تھے کہ جی ہم زکوٰۃ کٹوتی نہیں کروائیں گے. تو لوگوں نے کہا یہ زکوٰۃ تو دیتے ہی نہیں ہیں.
اصل یہ کیا ہے، وہ بات کیا تھی، لیکن بحمداللہ اب تو اسلام عزیز کونسل کے ممبر پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اب تو اسلام عزیز کونسل نے یہ سب کے لیے کر دیا ہے کہ وہ سلسلہ ٹھیک ہی نہیں ہے۔ وہ ایک الاؤ ٹاپک ہے کہ زکوٰۃ جو بینکوں سے ہماری کٹوتی ہو رہی ہے شرعی طور پہ صحیح ہے یا نہیں ہے، ہم اس ٹاپک پہ ابھی نہیں جا رہے، لیکن یہ بات ہے کہ وہ کیوں ہے۔ اصل میں مذہب تشیع میں جس طرح نماز کا پڑھنا فرض ہے، روزے کا رکھنا فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن فرق کیا ہے، ہمارے ہاں یہ جو کرنسی ہے نا، پیسہ، نوٹ، کاغذ کا، اس کے اوپر ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اچھا، اس کی وجہ ہے کہ یہ اصل زر نہیں ہے، یہ حکومت کے زر زمانے سے جاری کے اوپر لکھا ہوتا ہے۔ آج یہ 1000 کا نوٹ ہے، 5000 کا گورنمنٹ بند کر دے تو پرسوں جناب ایک ردی کا کاغذ ہے، اصل زر نہیں ہے۔ اس وجہ سے زکوٰۃ تو ہم نے دینی ہے 100 میں سے 2.5 روپے، لیکن ہم اس کے اوپر خمس دیتے ہیں۔ خمس دینے ہیں ہم نے 20 روپے، 5واں حصہ دینا ہے، وہ 40واں حصہ ہے۔ خمس مال کا 5واں حصہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ کن چیزوں پر ہے؟ زکوٰۃ ہے جناب علی گندم کے اوپر، جو کے اوپر، کھجور کے اوپر، کشمش ہے، انگور ہے، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، سونا، چاندی، ان کے اوپر ہے زکوٰۃ۔ لیکن خمس کس کے اوپر ہے؟ خمس ہے مال غنیمت کے اوپر، معدنیات کے اوپر۔ یہاں پہ ایک منٹ رکیے گا کہ وہ چیزیں جو میٹیریل جو وجود رکھتی ہیں، مکان ہے، گھر ہے، بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، گاڑی ہے، آپ کے پاس کوئی اور قسم کا مال تجارت ہے، اس کے اوپر آپ خمس دیتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کس پہ دیں گے آپ؟ زکوٰۃ ہے گندم، جو، اجناس کے اوپر۔ اچھا، سونا، چاندی، سکے دار۔ ٹھیک ہے، وہی میں بتانا چاہ رہا ہوں نا، پہلے آپ خمس کو ڈیفائن کر لینا تاکہ آسان ہو جائے۔ میں وہ کرتا ہوں۔ خمس جو ہے وہ کن کے اوپر ہے؟ مال غنیمت مل جائے یا سالانہ بچت، جو آپ کا بزنس کاروبار ہے اس کی جو سال کی بچت اس کا 5واں حصہ خمس میں جائے گا۔ یعنی آپ کے پاس 100 روپیہ اگر آیا ہے مال غنیمت کی صورت میں تو اس کا 5واں حصہ 20 روپے آپ نے خمس کی صورت میں دینے۔ ٹھیک ہے، اچھا۔ اور اسی طرح معدنیات ہیں کہ جو پہاڑوں سے چیز نکلتی ہیں، اس میں جناب یہ ہیرے جواہرات ہیں، عقیق ہے، در نجف ہے، یہ یاقوت جو بھی ہیں، جو بھی اس کے علاوہ معدنیات سے جو کچھ نکلے اس کے اوپر خمس ہے۔ اسی طرح وہ مال جو غوطہ زنی کے ذریعے سمندر کی تہہ سے نکالتے ہیں، یا کوئی خزینہ دفینہ ایسا کہ کہیں پہ دفن شدہ آپ کے خواب و خیال میں نہیں تھا، آپ کو خزانہ اچانک مل گیا، اس کے اوپر خمس ہوگا۔ یہ ان تمام چیزوں کے اوپر خمس ہے۔ اور خمس کا پھر کیا سلسلہ ہے؟ خمس کا طریقہ کار کیا ہے؟ خمس جو ہے اس کا ہم نے 5واں حصہ دینا ہے۔ خمس کا 5واں حصہ دینا ہے۔ زکوٰۃ کا جو ہے وہ 40واں حصہ ہے۔ اور یہاں پہ میں اس لیے وضاحت کرنا چاہوں گا، زیورات کے اوپر ہمارے ہاں خمس ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا، زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے سونے کے اوپر ہے جو سکہ دار سونا ہو۔ سکہ دار میں وہی کہہ رہا تھا، اس وجہ سے دونوں یہ لازم و ملزوم تھے کہ روپے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، سونا چاندی کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اب ہمیں ایک لمحے کے لیے میں یہاں پہ اس کی تھوڑا میں وضاحت کرنا چاہوں گا۔ لوگ پھر کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کرنسی پہ زکوٰۃ تھی، آج کیوں نہیں؟ ہاں، وہ یہی ہے کہ وہ اس وقت کرنسی کیا تھی؟ درہم و دینار تھے۔ درہم چاندی کے تھے، دینار سونے کے تھے، وہ خود ایک زر ہے۔ اگر آج بھی ہمارے ہاں کرنسی درہم و دینار کی، سونا و چاندی کی شکل میں شروع ہو جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، ورنہ جو سونا ہے اس کے اوپر خمس ہے۔ اصل زر کیونکہ روپیہ نہیں ہے، اس لیے روپے کے اوپر ہمارے جناب علی ہم خمس دیتے ہیں۔ اچھا، ہاں جی، اگر مثال کے طور پر ایک بندے کا کاروبار اس کا 10 لاکھ روپیہ ہے تو 10 لاکھ کے اوپر اس کا جناب علی 2 لاکھ روپیہ خمس ادا کرنا ہوگا۔ اور دوسری وجہ کیا ہے کہ زکوٰۃ اور خمس آپ اس کو فرض سمجھتے ہیں؟ فرض ہے ہمارے یہاں۔ خمس کا ادا کرنے والا جس طرح نماز ادا کرنے والا نہ ادا کرنے والا گناہگار ہے، زکوٰۃ نہ دینے والا گناہ، اسی طرح خمس کی ادائیگی نہ کرنے والا گناہگار ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ عام لوگوں کا مال ہے اور خمس سادات کا حق بنتا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ سادات نہیں لے سکتے۔ سادات کے لیے یہ کیونکہ مال کا ایک سمجھو کہ میل ہے جسے کہا گیا ہے، لیکن سید کے اوپر زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ سید کے لیے خمس ہے، سید کو خمس ادا کیا جائے گا۔ ہاں، ایک بات ہے کہ سید کی زکوٰۃ سید لے سکتا ہے، سید کی سید لے سکتا ہے، غیر سید کی سید نہیں لے سکتا۔ اس وجہ سے ماشاءاللہ اسلام عزیز کونسل کے ممبر تشریف فرما ہے، پیر صاحب بھی ہیں اور علامہ ڈاکٹر حسین اکبر صاحب ہمارے ادارے کے جو سرپرست ہیں، انہوں نے اسلام عزیز کونسل میں اس نظام خمس کے اوپر اس کا بہت بڑا کام کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو سادات سارے دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں ان کا حق بنتا ہے، خدا اور رسول کی یہ آل ہیں، ان کا حق ان کو دیا جائے۔
جتنی پاکستان کی معدنیات ہیں، اب تیل نکالتے ہیں، گیس نکالتے ہیں، باقی ساری چیز نکالتے ہیں، ان میں سے 5 سے نکل کر غریب سادات کو ان کا خمس کا حصہ پہنچایا جائے۔ اچھا، یعنی کہ سادات کے اوپر ہی صرف خمس لگ سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کا آپ کے نزدیک مصارف اور کوئی نہیں؟ ہاں، اس کے نزدیک جب نبی امام ہو تو سارا ان کو دیا جاتا ہے۔ اچھا، اب غیبت امام میں اس کے ہم 2 حصے کرتے ہیں، ایک سادات کو دیا جاتا ہے، ایک باقی یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام تو موجود نہیں ہے، جو ہمارا فقہی مجتہد ہوتا ہے، جامع الشرائط مجتہد ہوتا ہے، ان کو اس وجہ سے دیا جاتا ہے کہ دینی امور کی ادائیگی کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ان کا نظام کیسے چل رہا ہے، ایران کے ایک نظام چلنے کی یہ بھی وجہ ہے کہ وہاں پہ ان کو خمس دیا جاتا ہے، ایک حصہ سادات کو دیا۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس اگر 1 لاکھ ہے، 50,000 روپیہ سادات کو دیا جائے گا، 50,000 بھی کی دینی امور کی اشاعت جو ہے نشر و اشاعت پر خرچ کیا جائے۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے، جو زکوٰۃ کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ایک کنفیوژن ہے اس کو بھی آپ دور کر دیں، کہ جو آپ نے اجناس کے اوپر کہا کہ زکوٰۃ ہوگی، اب وہ اجناس کی مالیت بھی تو روپے کے ذریعے ہی تعین کی جائے گی نا، تو روپے کے اوپر آپ زکوٰۃ نہیں لے رہے، اجناس کے اوپر اجناس میں بتاتا ہوں نہیں۔ اب مثال کے گندم آپ کی جب فصل تیار ہو گئی، آپ نے گندم تیار کر دی، اب اس کے زکوٰۃ کے ہمارے ہاں 2 نصاب ہیں، ایک نصاب ہے بارانی ہے تو اس کا نصاب اور ہے، اگر خود اس کو آپ نے سیراب اوپاشی کیا تو نصاب اور ہے، کیونکہ جب آپ ٹیوب ویل کے ذریعے یا اپنے جنا خرچ اخراجات کے ذریعے سے اوپاشی کر رہے ہیں تو آپ کے خرچ اخراجات ہو رہے ہیں، اگر وہ بارانی زمین ہے تو آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہو رہا۔ اب مثال کے طور پر اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کی 22 من ہو گئی ہے نا گندم، تو اس میں سے اگر ہے بارانی تو آپ نے 2 من دینے ہیں، اگر آپ کی وہ ہے دوسرے طریقے سے اپاشی سے آپ نے اس کو جناب علی سیراب کیا، پھر آپ نے اس کا 1 من گندم دینی ہے۔ اب اس کا 1 من آپ گندم دیں یا اس کی قیمت دے دیں، یوں ہوگا۔ اچھا، لیکن اگر آپ ساری گندم جناب علی نہیں اس کا زکوٰۃ ادا، ہاں 20 من سے کم ہے تو پھر اس کی نصاب کی پہنچی نہیں ہے۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور پیر صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ میں معذرت کے ساتھ یہاں پہ اسی طرح جو مویشی ہیں، مویشیوں کے بارے میں نصاب پہ پہنچنے کے بعد یہ ہے کہ آیا ان کو خود آپ چارہ ڈال رہے ہیں، یہ وہ چراگاہوں میں سے ہے، اگر چراگاہوں میں وہ جناب علی چارہ وغیرہ کھا کے جا رہے ہیں تو پھر ان کا وہ ہے، ہر چیز کا نصاب ہے، مویشیوں کا الگ ہے، اونٹ کا الگ ہے، گائے کا الگ ہے، بھینس بھیڑ بکری کا الگ ہے، سونے چاندی کا نصاب الگ ہے، اسی طرح اجناس کا نصاب الگ۔ بالکل ٹھیک ہو گیا حضرت۔ اب یہاں پر چونکہ انہوں نے اپنے مسلک کے اعتبار سے خمس کے اوپر روشنی ڈالی اور زکوٰۃ کے اوپر روشنی ڈالی، میں چاہوں گا کہ آپ زکوٰۃ کی جو ہے وہ مختصر تفصیل جو ہے ناظرین کے لیے بتائیں کہ اور خمس جو ہے وہ اہل سنت کے نزدیک خمس کی کیا حیثیت ہے، اس کے اوپر بھی بات کیجیے گا۔ دیکھیے، میں پہلے خمس کی بات کر لوں۔ خمس کی بات جو انہوں نے فرمایا، اب چونکہ مال غنیمت نہیں ہے، جنگیں اس طرح سے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ جو بھی حکومت کے پاس زمین سے جو آمدن آ رہی ہے، وہ پانی سے، زمین سے، معدنیات ہیں، سمندر میں کو پتھر ہیں، پریشیس سٹونز ہیں، ان کی 5% انکم جو ہے وہ سادات کے لیے 5واں حصہ، 5واں حصہ 20%، ٹھیک ہے، وہ سادات کے لیے مختص ہے۔ اور وہ آپ یہ سمجھتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے پلیٹ فارم سے بھی کہ وہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے، وہ ریاست پاکستان وہ ان افراد کی ذمہ داری نہیں ہے جو اس میں منسلک ہے اور جو یہ کام کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو بھی معدنیات نکل رہی ہیں ان پر کنٹرول حکومت کا ٹھیک ہو گیا، تو اس وجہ سے اس کا وہ جو چونکہ کنٹرول ان کا ہے تو انہی کی ذمہ داری یہ بنے گی کہ اس کی جو آمدن آئی ہے اس کا 20%۔ تو یہ ریاست پاکستان کو آپ نے اسلامی نظریاتی کونسل کے پلیٹ فارم سے یہ تجاویز گئی ہیں، تو اس پہ امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے ابھی۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو اب آ جائیں زکوٰۃ کے اوپر۔ زکوٰۃ، جی، زکوٰۃ کے حوالے سے کیا آپ کا سوال؟ کہ زکوٰۃ جیسے حضرت نے فرمایا کہ پیسے کے اوپر روپے کی صورت میں جو زکوٰۃ نہیں ہے اور وہ کاغذی روپے کی صورت میں، اور باقی چیزوں کے اندر وہ زکوٰۃ جو ہے وہ دیتے ہیں اجناس کے اوپر اور دیگر چیزوں کے اوپر، تو آپ بتائیے گا کہ اہل سنت کے نزدیک مصارف زکوٰۃ کیا ہیں؟ مصارف زکوٰۃ، میں پہلے زکوٰۃ کے حوالے سے کہ جو نصاب ہے وہ 52.5 تولے چاندی یا اس کے ایکویلنٹ، ٹھیک ہے، چاندی نہیں ہے، سونا ہے، اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے زیادہ بنتی ہے۔ اور جب یہ فصلوں کا بھی اسی طرح سے، جانوروں کا، فصلوں کا، یہ بھی ان کا بھی یہ حساب ہے، لیکن یہ چونکہ بہت ڈیٹیل میں بات آ جاتی ہے تو پھر یہ جس کا
کنسرن ہو اس سے، جس کا مسئلہ ہو، اس کو اپنے مقامی عالم سے پوچھ لینا چاہیے کہ یہ اس کے لیے جانور ہیں اس کے پاس، اس کو کس طرح کرنا ہے، اس کی فصلیں یہ اس طرح سے ہیں۔ اب جس طرح سے ہر آدمی کا پھر اپنا معاملات ہیں، وہ اپنے معاملات اپنے مقامی عالم کے پاس جائے اور ان سے ڈسکس کرے۔ اب زکوٰۃ کے لیے جو مصارف ہیں وہ ہے ایک تو فقیر، پہلا بالکل غریب آدمی، مسکین، جس کے پاس شاید وہ لیس دین ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے۔ تیسرا ہے عامل، جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے والا ہے، اس کو بھی اس میں سے دیا جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ مؤلفات القلوب، دلوں کو نرمی کی طرف لانے کے لیے، کہ کوئی غیر مسلم بھی ہے لیکن یہ اس کا اندازہ ہے کہ وہ مائل ہے، تو اس کو مزید مائل کرنے کے لیے زکوٰۃ کے پیسوں میں سے اس کو دیا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے جو اسلام غیر مسلم کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے صرف اس مقصد کے لیے۔ اب مثلاً ایک شے دیکھیں، کوئی غیر ملک ہے، غیر مسلم ملک ہے، وہاں کوئی مسلمان ہیں، ان کو علاقے کا کوئی شخص تنگ کرتا ہے، ان کو ارکان ادا نہیں کرنے دیتا، نماز کا یا روزے کا، اس کی پریشانی ہے۔ ایک بندہ ان کو ملتا ہے، وہ اس کو کچھ زکوٰۃ میں سے پیسے دیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہتری کرے گا اور اس کا دل بھی ایمان کی طرف آئے گا، اسلام کی طرف آئے گا، اس کو دینا جائز ہے۔ وہ لوگ جو مقروض ہو گئے ہوئے ہیں، ان کے پاس قرضوں کی ادائیگی کی سبیل نہیں بن رہی، وہ دے سکتے ہیں۔ پھر وہ لوگ غلام جو ہیں کہ جن کا اپنے مالک سے ایک معاہدہ ہو گیا ہے کہ اتنی رقم دے دو تم آزاد ہو، اس کو بھی دی جا سکتی ہے۔ اب مثلا کچھ لوگ آج کل کے دور میں یہ ہو رہا ہے کہ جیلوں میں کچھ قیدی ہیں، ان کو مالی سزائیں ملی ہوئی ہیں لیکن وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ادا کر سکیں، تو اس میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ زکوٰۃ دے کے اور ان کو رہا کروایا جا سکتا ہے۔ یہ مصارف ہیں، اس کے 8 مصارف ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا حضرت یہ بتائیے گا کہ اب چونکہ رمضان المبارک ہے اور پروگرام کے بھی آخری لمحات چل رہے ہیں، رمضان المبارک میں یہ صدقات، خیرات، ان کی ادائیگی کا جو اجر و ثواب ہے، اس کے اوپر بھی مختصر روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ رمضان میں نفلی عبادت کا ثواب فرضوں کے برابر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جو فرض ادا کرے گا اس کا 70 گنا ثواب ہے۔ اب مثلا کوئی صدقات کرتا ہے تو اس کو فرض کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔ جو کوئی زکوٰۃ ادا کرتا ہے رمضان میں، زکوٰۃ فرض ہے، اس کو 70 گنا اس کا ملے گا۔ تو یہ اس وجہ سے یعنی یہ لازم نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ رمضان ہی میں ادا کی جائے، لیکن رمضان میں ادائیگی کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اس کا اجر و ثواب بہت گنا۔ بالکل ٹھیک ہے حضرت، آخر کے اندر مختصراً آپ نے بتانا ہے کہ مالی صدقات کس شکل میں دیے جائیں رمضان المبارک میں تو وہ سب سے زیادہ افضل ہوں گے۔ کسی کو روزہ افطار کروا دینا افضل ہے، کسی کی ویسے مدد کر دینا افضل ہے، اس کے اوپر ذرا مختصر روشنی ڈالیں۔ معذرت کے ساتھ میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا تھا، لیکن میں ذرا فطرے کے متعلق جو آپ نے سوال پوچھا تھا اس کے متعلق اپنا مطمئنہ ذرا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ فطرانے کے متعلق وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ فطرانہ جس طرح کے فرض کیا گیا چاند رات، عید کا چاند نظر آنے کے بعد فطرانہ فرض ہو جائے گا، وہ ہر اس بندے کے اوپر کہ جو عاقل بالغ اور مستطیع ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پوچھا گیا کہ اس کا ادا کتنا کرنا ہے، میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس کے لیے کسی بھی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مکتبہ فکر کے عالم کے پاس۔ اس میں ہے کہ جو جنس آپ اغلب غذا کھاتے ہیں اس کا ہمارے ہاں جو ہے فقہ جعفری 1 صاع یعنی 3 کلو کے برابر، 3 کلو کے برابر اس کی آپ نے جنس دینی ہے یا اس کی قیمت لگانی ہے۔ اگر آپ آٹا زیادہ کھاتے ہیں، اب مثال کے طور پر ایک بندہ چکی سے آٹا لے کے کھا رہا ہے، 200 روپے کلو لے کے کھا رہا ہے، ایک آدمی ہے جو 100 روپے کلو لے کے کھا رہا ہے، تو اب وہ 100 روپے کلو والا 300 روپے کا حساب کرے گا، جو 200 روپے کلو لے کے کھا رہا ہے وہ 600 کا حساب کرے گا۔ اسی وجہ سے ایک بندہ چاول زیادہ کھاتا ہے تو وہ چاول کا حساب کرے گا۔ اب ایک چاول 100 روپے والے 200 والے کھاتا ہے، ایک کہتے ہیں جناب ناسپتی کرنل کھاتا ہے وہ 300 والے، تو وہ اس حساب سے، اس وجہ سے جو جنس کھاتا ہے 3 کلو وہ جنس یا اس کی قیمت ہم نے ادا کرنی ہے۔ اور اس میں ایک سوال یہ کہ رمضان المبارک میں جو آپ کا سوال بھی تھا کہ آدمی صدقات ہی دے سکتا ہے کیونکہ یہ بھی واجب صدقہ کی طرف آتا ہے فطرہ، تو فقہ جعفریہ میں
فرض تب ہوتا ہے فطرہ جب چاند نظر آ جائے، اس سے پہلے آپ فطرہ نہیں دے سکتے۔ اگر اس واجب کی نیت سے دے دیں تو فطرہ ادا نہیں ہوا۔ ہاں ایک شرط ہے، ایک ہے کہ آپ کسی کو بطور قرض دے دیں اور جب چاند نظر آ جائے اسی قرض کو آپ نیت فطرہ کی کر دیں تو فطرہ ادا ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ بات شاید وہ روانی میں جو فطرہ ہے وہ عقل بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، وہ معصوم بچے پر بھی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، ہمیں یہاں سے اجازت دیجیے، آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔